अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। एमक्यूएम पे कड़ा वक्त है और अजाब दर अजाब की इस कैफियत का सबब जमात के अंदर मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त दो महाजों पर लड़ रही है, एक उनके दिफा में कि जिन पर हथियार चलाने का इल्ज़ाम है और एक उनके दिफा में कि जिन पर जबान चलाने का इल्ज़ाम है। गुस्ताखी माफ, जमात की सफ़ों में दुरुस्तगी अहम, मगर तस्करे इमामत की तस्हीह के हो रहे हैं। हैरत इस बात की है कि 30 सालों से पिंडी के चक्कर काटने वालों को इल्म ही नहीं कि इस गैर ममनुआ इलाके की दहशत क्या है। आप सियासतदानों को विग के ताने दे दीजिए, माँ बहन की बातें कर लीजिए, आप सहाफियों की बोरी का नाप ले लीजिए, खान को कुत्ते का पिल्ला भी कह लीजिए तो साथ खून माफ, मगर आप तो हमारी रियासत की मुकद्दस तरीन गाय पर बरस पड़े, और वो भी एक ऐसे माहौल में कि जहां हाथ आपकी गर्दन तक आन पहुंचे हैं। ऐसे में दिफा का ये कौन सा हथियार है कि जो मुत्तहिदा की पोजीशन मजीद कमजोर कर रहा है। जब ये तय हो चुका कि मुजरिम खादिम चन्ना हो या फैसल मोटा, अब जवाब देना पड़ेगा। तो फिर मुजरिमों के गिर्द तंग होते दायरे पर रेंजर्स को धमकियां करीने इंसाफ नहीं। मुफाहमत के बाद छने तो ईंट से ईंट बजाने का नोश्ताए दीवार जल्द पढ़ लिया और बिलावल भुट्टो को कोर कमांडो और डीजी रेंजर्स से मिलाकर ताउन की यकीन दहानी करवा कर मामला को सुलझा सा लिया, मगर ऑपरेशन पर मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात और धमकियां थमने में नहीं आ रही। 9-0 पर जवाब आप थे हो जाएंगे से दिया गया तो डीजी रेंजर्स को मुखातिब करके ये भी कहा गया कि आपकी भी औलाद होगी, नहीं तो बहन भाई तो होंगे, इतना जुल्म करो कि जितना बर्दाश्त कर सको। रद्द अमल देखकर पैंतरा बदला तो वजाहत आ गई कि भाई धमकी नहीं तंबीह फरमा रहे थे। कहाँ वो ऐरे गैरे नत्थु खैरे एंकर पर्सन्स को ठोक देने की ललकार, और कहाँ पाकिस्तान रहेगा ना ही तुम्हारी चमकीली छड़ी की तकरार। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। अहम तरीन सवाल हैं, एक तो कल चौधरी निसार ने कहा अल्ताफ हुसैन भारतीय जबान बोल रहे हैं, बरतानिया से बात होगी, और फिर वजीर दिफा ऑन रिकॉर्ड आए और उन्होंने कहा कि हम पिछले 1 साल से बरतानवी हुकूमत से राब्ते में हैं, अब अल्ताफ हुसैन को अपना इंजाम नजर आ रहा है। बरतानिया अब इस हवाले से क्या करेगा, इस हवाले से भी बात होगी, लेकिन एक वफाकी वजीर का मुफ्त का मशवरा मैं चाहूंगी कि आप सब सुन लें। इससे पहले तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम ज़िया साहब, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, कराची से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ कराची के, अभी 12 बजे आज रात को जाके FIR कटवाने जा रहे हैं कायदे तहरीक के खिलाफ, और फिर ब्रिटिश कमीशन भी, हाई कमीशन भी जाने का इरादा रखते हैं। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब हैं, मेंबर है कौमी असेंबली के, MQM की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अब वो वफाकी वजीर का मुफ्त मशवरा जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, मुलाहिजा कीजिए। मैं अल्ताफ साहब से ये गुजारिश करूंगा, जुबानी तकरीर करना छोड़ दें। आप लिखा करें अपनी तकरीर, और किसी ऐसे फर्द से लिखवाएं जिनकी ज़हनी सूरत हाल ठीक हो, जिनकी ज़हनी सूरत हाल के बारे में आपको खुद भी फतवा ना देना पड़े, जैसा आपने अनवर भाई के बारे में फतवा दे दिया कि अनवर भाई की ज़हनी सूरत हाल ठीक नहीं। जो तकरीर आपने की है पाकिस्तान की कौम से, पाकिस्तान के कौमी अदारों से, आपको माफी भी मांगनी चाहिए, माजरत भी करनी चाहिए, और आपको ये कहना चाहिए कि ये तकरीर मैंने अनवर भाई से लिखवाई थी और उनकी ज़हनी सूरत हाल ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इस तकरीर को वापस लेता हूँ। रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमा दीजिएगा कि कायदे तहरीक एक्सटेम्पोर बोलते हैं या उनके लिए तकरीर कोई लिखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, परवेज़ रशीद साहब की क्या ही बात है और क्या ही कहने हैं उनके, क्योंकि वो अपने बयानात की वजह से ही माने और पहचाने जाते हैं। तो मैं साथ में ये भी गुजारिश करूँगा कि उन्होंने मशवरा तो दे दिया, मगर वो जिसकी तकरीर ऐसा लिखारी हमें दे दें, वो कि जिनकी तकरीर के ऊपर वो आप चाहते हैं कि मनोअन आपकी भी बात रद्द ना हो और वो आपके हस्ब मंशा बातें कहें, तो ऐसा दे दें, कोई मसला थोड़ी है। तो हम तो सुनते हुए आ रहे हैं, इल्ज़ामात सुनते हुए आ रहे हैं, सहते हुए आ रहे हैं, तो परवेज़ रशीद साहब कह सकते हैं। हाशमी साहब, अगर आप सहाफियों की बोरियां ना नाप रहे होते तो शायद आपको भी इरफान सिद्दीकी जैसा कोई बड़ा सहाफी मिल जाता तकरीरें लिखने के लिए। देखें, बोरियों में तो MQM के कारकुनान मिलते रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती यही है कि वो MQM के कारकुनान जिनको बोरियों से जिनकी मैयतें निकाली गई, तो जो मेरा तल्ख लहजा है और अल्ताफ हुसैन भाई का जो लहजे में तलखी है,
وہ انہی لاشوں کی وجہ سے تو ہے کہ جن کو کندھا دے دے کے تھک گئے ہیں. اور آپ پچھلے طرف نہ جائیں, 2013 کے بعد کی بات کرتے ہیں. جو تلخی اور جو بات لفظوں کے اندر آئی ہے وہ اسی بنیاد پر تو ہے کہ جب میرے 200 کے قریب کارکنان کو قتل کر دیا جائے, اور ایسے آپریشن میں کہ جس کی ڈیمانڈ میں نے کی, میں وفاق کے پاس میں خود چل کے گیا ہوں اور وفاق سے گزارش کی کہ آپ رینجرز نہیں بلکہ فوج کی زیر نگرانی آپریشن کریں. پھر میرے 45 کے قریب ماورائے عدالت لوگ قتل ہو جاتے ہیں, میرے 21 لوگ لاپتہ ہیں, 200 کے قریب میرے ٹوٹل نمبر جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے. اور اس کے بعد میرا پرسان حال نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. میں وفاق کی طرف دیکھوں تو وفاق آنکھیں پھیر لے, میں صوبے کی طرف دیکھوں تو صوبہ آنکھیں پھیر لے. سر آپ کا رونا, آپ کا دکھ, آپ کا زخم بجا سر آنکھوں پہ, گو کہ اس کے لیے بھی قانونی کارروائی اختیار کی جا سکتی ہے. لیکن دو باتیں سر, کون سے معظم ملک کے اندر ریاست کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کی اجازت ہوتی ہے, ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں مہر, آپ نے اپنے پروگرام کے عام شہریوں کو ہدایت دیتے ہیں کمانڈو ٹریننگ لو, آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا, آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ ایک مقدس گائے ہے جس کی طرف انگشت نمائی کر دی. تو میں آپ کے لیے ہوگا مقدس گائے, لیکن عام پاکستانیوں کے لیے میرے اپنے لوگ ہیں. وہ ادارے کہ جن کی طرف لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, وہ میرے اپنے ادارے تو ہیں. میں مانتا ہوں اس بات کو. سر میرا پوائنٹ آپ ذرا بھول گئے. میرا پوائنٹ یہ تھا سر کہ دیکھیے نا, بالکل قائد تحریک, سیاستدان, صحافیوں, پولیٹیشین, ہر ایک کے اوپر کھل کے ہمیشہ اوپن فائر کرتے رہے ہیں. کچھ نہیں اس ملک میں. اس دفعہ آپ کا ہاتھ ذرا بڑی مگرمچھ کے منہ میں آ گیا. مہر, میں آپ سے گزارش کروں گا نا, آپ صحافی ہونے کے ناطے میں توقع کرتا کیا ہوں آپ سے کہ آپ ان بائس پروگرام کریں. اور بالفرض کہ اگر آپ, مجھ کو اگر کچھ اس طرح کی ریزرویشن ہوگی کہ مہر جو ہے بائس پروگرام کر رہی ہے, تو میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے میرے لہجے میں تلخی ہو اور آپ کو برا بھی لگے. اسی طرح میرے اپنے ادارے جن سے میں توقع کر رہا ہوں کہ میرے شہر جس کا میں 80% مینڈیٹ رکھتا ہوں, اور جو لوگ فیک مینڈیٹ اور ٹھپا مافیا کا الزام لگاتے رہے ان کو منہ کی کھانی پڑی, اور وہ بات ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, اور اس کے باوجود بھی میرے مینڈیٹ کو چیلنج کیا جائے. ہاشمی صاحب یہ بات فرما دیجیے گا بیفور آئی موو آن کہ اب قائد تحریک سے ایک اور معافی ایکسپیکٹ کی جائے. دیکھیں دو چیزیں, میں ٹیکنیکل بات کرنے کو جا رہا ہوں. ویسے تو پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن دیا اور اس کے بعد غیر اعلانیہ طور پہ الطاف حسین بھائی کی تقریر کو لائیو نشر نہیں کیا جا رہا, کوئی چینل نہیں کر رہا. مگر یہ پرائیویٹ کنورسیشن تھی, بالفرض کے پرائیویٹ کنورسیشن تھی, اور اس پرائیویٹ کنورسیشن کا یہ چنک نکال کر اگر بات کی جا رہی ہے اور اس پہ واویلا مچایا جا رہا ہے, اور ایسی سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں جو کہ کلعدم جماعتیں کہلاتی ہیں, اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں, ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں, تو اس طرح تو میں بہت ہی ایک مطلب معذرت کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کنٹینر میں بیٹھ کے کیا کچھ نہیں کہا. کیا آپ لوگ بھول گئے کہ اگر آپ اجازت دیجیے, سلیم ضیاء صاحب, ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ کنورسیشن تھی, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے وزراء کو الطاف حسین فوبیا ہو گیا ہے. اگر یہ پرائیویٹ کنورسیشن تھی تو ڈو دا رولز چینج؟ دیکھیں مہر, بات یہ ہے کہ میرے خیال بہت سارے لوگ جن میں الطاف حسین صاحب بھی شامل ہیں اور بہت سارے اور لوگ شامل ہیں, ان کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں. وی آر ایٹ وار. اس وقت ہماری جو کیفیت ہے وہ ایک بالکل ایک ایسے ملک کی ہے جو اس وقت جنگی حالت میں ہے, اور اس کے سپہ سالار کے لیے یا اس کی فوج کے لیے یا اس کی قیادت کے لیے جو ہماری اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہیں, لڑ رہی ہیں, زخمی ہو رہی ہیں اور دشمنوں کو ٹھکانے پہنچا رہی ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو الفاظ کل الطاف حسین صاحب نے استعمال کیے ہیں وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی مذمت کی جا کم ہے وہ شرمناک حد تک ہے. تھی وہ کہتے ہیں. نہیں دیکھیں, اس میں پرائیویٹ کنورسیشن کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں وہ بات پبلک ہوئی ہے, انہوں نے کہی ہے اور بار بار کہی ہے, ان کے اخبارات جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں, اور حد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیان ایک دفعہ دے دیتے ہیں, اور پھر یہاں پر جو لوگ ہیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بیان وہاں سے وہ دیتے ہیں اور جواب یہاں کے جو لوگ ہیں, ہمارے ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے اس کو دینا پڑتا ہے. اور ہم ایم کیو ایم کی قیادت کو جانتے ہیں کہ میں نے کم از کم آج تک کسی ایم کیو ایم کے قائد کو, لیڈر کو پاکستان کے اندر یہ جرأت کرتے ہوئے, یہ جسارت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کے بیان دیں. صاحب کا ابھی تازہ ترین شکوہ آ رہا ہے کہ الطاف حسین واحد رہنما ہیں جن کی تقریر دکھانے پر پابندی ہے. شکوہ دیکھیں جی, یہ شکوہ نہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت پہلے بند ہو جانی چاہیے تھی, کہ ان کی جو تقریریں تھیں جو 3-3 گھنٹے پر محیط تھیں, اور جس میں انہوں نے جس طرح کا انداز بیان تھا جو ان کا,
اور جس طرح کی تنقید کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں ان کو تو بہت پہلے روکنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، ملک کا شہری بھی نہیں ہے، ڈوئل نیشنل ہے، اس کو اتنی مادر پدر آزادی دے دی جائے کہ وہ پاکستان کے کسی لیڈر کو نہ چھوڑے، یہاں کی جو عسکری قیادت ہے اس کو نہ چھوڑے، اور یہ بھی محسوس نہ کرے کہ ہم اس حالت جنگ میں ہیں، ہمارے اس لوگ جو ہیں، ہمارے جوان جو ہیں شہید ہو رہے ویلڈ پوائنٹ سر، مگر ابھی جو علی زیدی صاحب دفاع کیا جا رہا ہے رابطہ کمیٹی فاروق ستار صاحب، جی ایک بات میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات، کیونکہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، اگر یہی بات جو الطاف حسین صاحب پچھلے 1 سال سے اور یا پچھلے خاص کر 2-3 مہینے سے دہرا رہے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اگر یہ زبان کوئی سندھی قوم پرست یا بلوچ قوم پرست کرتا تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس وقت تک مہر 6 مرتبہ اس کو سزائے موت ہو چکی ہوتی، اس کے خاندان کو پاکستان سے نکال دیا جاتا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایمبیسی بہت ڈھیل دیتے ہیں قائد تحریک؟ ڈھیل نہیں، ڈھیل کی انتہا ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو اب انف از انف، اب ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، اور چودھری نثار صاحب نے صحیح ایکشن لیا ہے، یہ اب ایکشن اس ایکشن کے اوپر سر آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ، بیکاز یہ کہنا ایک بات ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ایک بات ہے، بیکاز آپ کے اپنے برطانیہ کے بھی کچھ اپنے رولز ہیں، کرمنل جسٹس اور امیگریشن ایکٹ 2008 کے مطابق، وہ الگ بات نہیں ہے سر۔ آپ کہہ دیں ادھر فار پاپولر کنزمپشن کہ ہم یہ کریں گے، ہم برطانیہ لے کے جائیں گے، برطانیہ کرے گا کیا، کر کیا سکتا ہے، اس کا قانون اجازت کیا دیتا ہے، از اے ہول ڈفرنٹ ریالٹی آل ٹوگیدر۔ دیکھیں اتنی اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی برطانیہ میں بھی، اچھا، کہ اتنا کچھ کہہ دے کوئی آدمی، اتنی ہیٹ سپیچ کی انتہا کر سر دے، آپ نے خط لکھا اور تھا ان فوج کو کو نہ کہ چھوڑے، وہاں کی بھارتی فنڈنگ ہے MQM کی، اس کے اوپر ہمیں جواب دیجئے، ابھی تک اس کا جواب تو آیا نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے، وہاں پر وہ ٹھنڈا کر کے جواب دیتے ہیں، اور جب جواب دیتے ہیں تو مکمل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایکشن بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دس ٹائم اراؤنڈ مسٹر الطاف حسین will not go scot free۔ I would like to discuss that. کیا الطاف حسین اسکاٹ فری جائیں گے کہ نہیں، ریئلسٹکلی کیا ہوگا آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے، لیکن علی زیدی صاحب آپ اپنے تمام تر تحریک انصاف کے کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے نکلو اور پہنچو، FIRs درج کراؤ، 12 بجے آپ خود بھی جا رہے ہیں تھانے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی پورا کیا مدعا نہیں بدل جاتا جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ تقریر تھی، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں تھی، ساتھ ہی انہوں نے کہا عمران خان کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ سر، غلط بیانی نہیں کرتے سر، نجی محفلوں میں بیٹھ کے بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، سو اگر ان کی یہ دلیل ہے تو پھر تو اس میں وزن ہے۔ مہر، پہلی بات ہے کہ وہ ٹیپ ہم نے پہلے بھی کہا ڈاکٹرڈ ہے، اب ایک ہائپوتھیٹیکل منٹ کے لیے لوگ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹرڈ نہیں ہے۔ خان صاحب نے یا خواجہ آصف، جن کی میں بہت شدید تنقید کرتا ہوں، اسمبلی کے فلور پہ بھی جب آرمی کو کرٹیسائز کیا یا جب ہم نے بھی کیا، اس وقت آرمی ڈائریکٹلی انوالو تھی پاکستان کی پالیٹکس میں، مانے ایک ڈکٹیٹر آرمی کا پاکستان کے اوپر حکومت کر رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، پارلیمنٹ، پریزیڈنسی، آرمی چیف، آرمی ہاؤس، پرائم منسٹر، سب کچھ ان کے نیچے تھا۔ Therefore, army was directly involved in politics, and therefore, اگر army directly politics میں involved ہوتی ہے، جو بھی political party، ہم PMLN کی کرتے ہیں تنقید، وہ ہماری کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ Politics is a battle of ideas, and when you get involved into politics, then لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ تقریر کریں اور اپنی تقریروں کے اندر پاکستان آرمی کو، بلکہ پاکستان آرمی کے علاوہ پاکستان کے سٹیٹ کو کوسچن کر لیں۔ جو 2003 میں الطاف حسین کی دہلی والی تقریر ہے، وہ تو کریشن آف پاکستان کو ہی انہوں نے بلنڈر کہہ دیا، the biggest blunder in the history of mankind، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی اور کہہ دیا کہ جی مہاجر واپس چلے جائیں۔ ایکچولی مہاجروں کا قتل تو پاکستان کراچی میں الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے، مہاجروں نے کیا ہے۔ لیکن میں ایک انگریزی میں، if you don't mind، میں ایک انگریزی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں for the British High Commissioner in Pakistan to respond. And what I want to ask him is that how would the British government like, or will they allow a Pakistani Britisher or a British Pakistani citizen to sit in Pakistan and throw such filth and dirt on the Royal Army or the Royal Air Force or even the Royal Crown? I mean, it is just not acceptable. And now you, sir, have taken a Pakistani citizen, given him British nationality. He is now a British citizen, sitting in the UK for the last, whatever, 2.5 decades, and creating chaos in my Karachi, in your Karachi. Karachi is everybody's, and you say nothing. And it takes you years and years to stop this.
So therefore I appeal to you سر as ایک a وقفہ لے لوں. Pakistani. امید ہے کہ یہ برٹش کوئی- ہائی کمشنر نے آپ کی یہ ریکویسٹ سن امید ہے یہ سر, مگر سوال اپنی جگہ موجود ہے. آپ نے کہا کہ if he had said anything against the British army or the crown, the fact remains sir, he did not say anything against the British army or the crown. انہوں نے ہماری فوج کے خلاف بات کی ہے, ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف بات کی ہے. So to be honest with you, the question remains کہ will Britain be interested? Will they do anything about it? ایک چھوٹا سا وقفہ. کرمنل جسٹس اینڈ امیگریشن ایکٹ 2008 جو برطانیہ نے پاس کیا تھا, اس کے حوالے سے کیا کچھ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ برطانیہ کرے گا کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 3 تلوار کے اوپر دھمکیاں دی تھیں پوسٹ 2013 الیکشن الطاف حسین صاحب نے, برطانیہ نے تفتیش وہ جون 2014 میں ختم کر دی. اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, وہ ختم ہو گئی, وہ ہیٹ سپیچ کے اوپر جو کیس چلا تھا. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. بات کر رہے تھے کہ برطانیہ کا اپنا قانون ہے, ان کے لیے ہیٹ سپیچ, ایک تو فریڈم آف سپیچ ایک بہت وزن رکھنے والی چیز ہے, اس کے اوپر ہیٹ سپیچ کی اپنی ڈیفینیشن ہے. جو 2013 کے الیکشن کے بعد 3 تلوار کے اوپر انفیمس بیانات تھے قائد تحریک کے, تحریک انصاف کے حوالے سے, جس کو ایک ہیٹ سپیچ کا کیس بھی کھلا برطانیہ میں, وہ جون 2014 کو اپنی موت آپ مر گیا, اٹ واز کلوزڈ. اس کے اوپر تفتیش جو ہے کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی. تو اب ہم یہ کیوں امید کر رہے ہیں ضیاء صاحب کہ اب اس بار کیونکہ آپ سنجیدہ ہو گئے, کیونکہ حکومت پاکستان سنجیدہ ہو گئی ہے, تو اس بار برطانیہ آپ کو سیریسلی لے گا؟ دیکھیں مہر, بات یہ کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی جو تلخی ہے, ان کی زبان میں جو سختی ہے اور جو الفاظ کا چناؤ ہے, وہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ہر حالت میں روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ قانون میں کہتا ہوں, آپ یہ فرما رہی ہیں, میں آپ یہ فرما رہی ہیں لندن کا فرما رہی, میں کہتا ہوں صومالیہ میں بھی, صومالیہ جیسے ملک میں بھی اور ایتھوپیا جیسے ملک میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ باہر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو ضیاء کریں. صاحب, کیا آپ کی حکومت نے اندرونی طور پہ انٹرنلی تمام تر اقدامات اور میجرز لے لیے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے کہ اب آپ باہر کی کسی حکومت سے ریکویسٹ کریں کہ آپ انٹروین کریں, اسے رکوائیں؟ انٹروین کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایک شہری ہے. اب یہ بات بڑی اچھی کی ہے علی زیدی صاحب نے, کہ تمہارا ایک شہری ہے, وہ ڈویل نیشنل ہے, وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یہاں پر جس طرح کی زہر اگل رہا ہے, کیا آپ ان کو سوال صحیح تھا ان کا کہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ پاکستان میں بیٹھ کر کوئی ایسا شہری جو برطانیہ کا بھی شہری ہو, برطانیہ کی فوج کے خلاف, برطانیہ کی حکومت کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرے؟ بالکل سوال ان کا جائز ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ it's about time کہ we have to put our foot down, اور اس میں کوئی بھی تدابیر استعمال کرنی پڑے ہمیں استعمال کرنی سر ویسے ایک بات برا نہ منائیے گا, نہیں میں نہیں برا مناؤں گا. یہ قائد تحریک کی جذباتیت, ان کا غلط چناؤ الفاظ کا, ان کی غلط باتیں, خواہ وہ کسی کے حوالے سے ہوں, وہ آج کی بات نہیں ہے. He is known for his impassioned speeches and always taking it to the next limit, right? Pushing it, always. کیا بات ہے سر کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن میں تو آپ شہباز شریف صاحب کال کر کے سپورٹ مانگتے ہیں, اور آج جب شاید آپ کے اپنے دفاع کا مسئلہ ہے یا کسی کی سائیڈ لینی ہے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, تو آج آپ کہہ رہے ہیں enough is enough. آج enough is enough کیوں ہوا؟ میں آپ کو ایک بات مہر بتاؤں, یہ پہلی دفعہ تو نہیں بولے, پچھلے 2 سال آپ کے دور حکومت کے اندر بھی بھرپور بولے ہیں سر. چلانا شروع کروں تو پورا شو ان کے بیانات کے اوپر ہوگا, غلط انپروپریٹ بیانات پہ. دیکھیں میں آپ سے بتاؤں, وہ ان کو ایک تو اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ڈھیل دی جا رہی تھی, یا ان کو متنبع بھی ساتھ ساتھ کیا جا رہا تھا, متنبع بھی کیا جا رہا تھا, ساتھ ساتھ منع بھی کیا جا رہا تھا, بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے, تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ جناب ابھی تو ہم نے صرف منہ کھولا اور آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے. سو ہی واز given enough time. اور میں سمجھتا ہوں کہ it's not a matter of sweet convenience, it is a matter of politics, جس میں آپ کو latitude دینا پڑتا ہے. مگر دیکھیں جب آدمی ایک حد کراس کر جائے, کیوں کل جو زبان استعمال کی ہے انہوں نے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب, 2 باتیں سر. ایک تو
یقینی طور پہ بڑا دکھ ہوتا ہے آپ لوکل کی عادت کے لیے سر کہ قائد تحریک جو دل میں آتا ہے ادھر بیٹھ کے بول دیتے ہیں اور آپ سب کو ادھر کام پہ لگا دیتے ہیں فائر بریگیڈنگ کرنے کے لیے. اب پاویں بات میں وزن ہو دلیل ہو کہ نہ ہو آپ لوگ سارے شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کے لیے بڑا برا بھی فیل ہوتا ہے سر. مگر ذرا مجھے لاجک اب آپ جذبات اتنی لاجک سے سمجھا دیجیے گا کہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کا قائد ایک ہی زبان میں کبھی کتا کہتا ہے کبھی سور کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ فلاں فلاں ذاتی ملازم ہے اس کا کبھی کہتا ہے یہ کر دوں گا تھے کر دوں گا ماں بہن یاد دلا دیتے ہیں اور آپ ادھر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں. دیکھیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں سر یا مہر میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں بھی گزارش کی تھی کہ آپ جب سیاق اور سباق سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھیں گی تو چیزیں آپ کو غلط نظر آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انصاف فراہم کر دیں تو یہ لہجے میں یہ جو آپ تلخی دیکھ رہی ہیں یہ خود بخود آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہاشمی صاحب ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کون انصاف فراہم کرے گا جو آپ کے دور حکومت میں ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے بھتہ خوری کی نظر ہوئے جن کے چولہے بجھ گئے جن کے گھروں سے باپ اور بھائیوں کے جنازے اٹھ گئے ان کو انصاف کون دے گا سر؟ ان کی ترجمانی کیوں نہیں قائد؟ میں انہی کی ترجمانی کر رہا ہوں. جب یہاں پر میں بات کرتا ہوں کہ 80% کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایز اے لیڈر آف third largest political party in Senate, as a founder leader of fourth largest political party in National Assembly ہے and as a leader of 7 سال سے جب آپ حکومت میں second largest political party in Provincial Assembly. Altaf Hussain bhai always chanted loud for successful Pakistan and he always respect the law of the land. دیکھیں یہ بات انتہائی غلط ہے. میں مختصراً ایک آپ کو عرض کر دوں 3 چیزیں رہ گئی ہیں 3 چیزوں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. ہم اپنے اداروں کی اس وقت بھی کرتے رہے پذیرائی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے جب یہاں پر بڑے بڑے چیمپئنز دہشت گردوں کو دہشت گرد کہنے سے بھی قاصر تھے ان کے دفاتر کھلانے کی بات کر رہے تھے اس وقت میں اپنی افواج کے ساتھ مشرف کے ساتھ 10 سال لگے رہے. میں مکمل کر لوں سر میں مکمل کر لوں سلیم بھائی میں مکمل کر لوں جو کچھ وہ کرتے رہے سلیم بھائی میں مکمل کر لوں اگر آپ اجازت دیں. وہ کراچی میں ہو نارتھ سلیم بھائی پشاور میں ہو بلوچستان میں ہو آپ کی بات بہت تحمل سے سن رہا تھا سلیم بھائی مجھے بھی اگر آپ یہی تو سلیم بھائی یہی تو چیزیں ہیں کہ آپ میری بات نہیں سنیں گے. اب جب آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میرے لہجے میں تو ہم تو آپ کی بات پچھلے 27 سال سے سن رہے ہیں سر. آپ نہیں سن رہے نا سر. فرمائیں ابھی سر نہیں سن رہے. آپ رحم کریں پاکستانیوں پہ پاکستان کو ریونیو دینے والے شہر کے باسیوں پہ رحم کریں سر. 200 شہید ہو چکے ہیں 40-45 لاکھ ریونیو آپ کوئی نہیں دے رہے ہیں ہم. ریونیو جاتا ہے ادھر لندن سیدھا. ایسا کچھ نہیں ہے سر ایسا کچھ نہیں ہے. ریونیو پورا پاکستان کو کراچی چلا رہا ہے. پاکستان یہ کیونکہ پاکستان ایک سی پورٹ ہے وہاں پر ساری چیزیں آتی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو لہجہ ہے یہی تو لہجہ ہے جس کی وجہ سے میرے بات میں تلخی آئے گی. دیکھیں سلیم بھائی آپ کی بات میں نے سنی اب آپ اس طرح مجھ کو انٹرپٹ کریں گے تو میرے لہجے میں تلخی تو آئے گی نا بھائی. نہیں آپ دیکھیں نا گفتگو وہ کریں آپ کی گفتگو جب آپ کہیں تو جائز ہے میں کہوں تو ناجائز ہے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ مجھے حق ہے نا بولنے کا. آپ نے بولا کچھ آپ نے غلط باتیں بھی کہی جو مجھ کو قابل قبول نہیں ہے جو کراچی کے لوگوں کی انسلٹ کرتے رہے آپ تو مجھے بھی تو حق ہے میں بولوں. میں تو اپنے حق کے لیے بول سکتا ہوں کراچی کے لوگوں کے حق کے لیے بولوں نا. میں میرا حق ہے. آپ نے کیا ہے آپ پچھلے 27 سال سے اقتدار میں ہیں. ہم نے ایسی مثال قائم کی کراچی میں نظامت کا جب دور تھا آپ وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکے. چلیں میری بات سنیں نا یہ لڑنے آئے ہیں بات کرنے آئے. آپ لڑنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لڑیں نا میں تو آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں. میں تو لاجک کے اوپر پاکستانیوں کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات سنو. میرے لہجے میں تلخی آپ کے اس رویے کی وجہ سے آتی ہے. سلیم بھائی میرے لہجے میں تلخی آپ کے اس رویے سے آتی ہے کہ میں نے آپ کی بات سنی اور آپ میری بات نہیں سن رہے. آپ میں تحمل نہیں ہے آپ میں برداشت نہیں ہے. آپ کا بس چلے تو میرے منہ پہ ٹیپ لگا کے مجھ کو کنویں میں ڈال دیں. آپ مطلب آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو کے بالکل گمنامی میں چلے جائیں کراچی والے. آپ میری بات تو سنیں میری بات مکمل نہیں ہوئی آپ بیچ میں بات کر رہے ہیں. میں اگر ایک سیکنڈ میں ہاشمی صاحب ایک سوال پوچھ لوں پلیز. مہر ابھی پہلے سوال کا جواب نہیں آیا تو آپ دوسرا سوال پوچھ رہی ہیں. مجھے میرا حق دے دیں بات کرنے کا تو میں بات کروں. مختصراً میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا. ابھی آپ نے پروگرام کے بیچ میں یہ کہا کہ جناب بڑے مگرمچھ کے ہاتھ میں منہ ڈال دیا تو میں اس بات کو رد کرتا ہوں کہ ہمارا ادارہ بڑا مگرمچھ نہیں ہے. وہ ادارہ ہے ہمارا ریسپیکٹیبل ہے کریڈیبل ادارہ ہے. مگرمچھ کی بات ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں دوسری چیز یہ کہ جو لوگ انگوش نمائی کر رہے ہیں
یہ سر اللہ معاف کرے ایسا پیار تو کوئی دشمن سے بھی نہ کرے کہ کہیں کوئی سور کی موت مر رہا ہے، کوئی کتے کی موت مر رہا ہے. میری بات تو سن لیں، میری بات سن لیں. کراچی کے اوپر شب خون مارنے والے لوگ، ٹھپا مافیا کا ایلیگیشن لگانے والے لوگ، جن کو کراچی کی عوام نے رد کیا، اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے کر دیا، وہ آج اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے سیاسی گدھ بن کر دوبارہ ایف آئی آر لانچ کرانے. مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس وجی کی رپورٹ کا تو ذرا بتائیں مجھے، یہ بتائیں آرٹیکل 62 اور 63 میں یقین رکھتے ہیں؟ سلیم بھائی آپ بتائیں، آپ پرانے قانون دان ہیں، مجھے یہ بتائیں 62 اور 63 آرٹیکل ہے قانون میں، ہمارے آئین میں ہے نا 62؟ تو مجھے یہ بتائیں لاس اینجلس کی عدالت نے یہ جو 62 اور 63 کی وائلیشن کرنے کے اوپر یہ عمران خان صاحب کی ناجائز اولاد کا کہا ہے، تو یہ کہاں سے لیگل ہو گئے؟ یہ کہاں سے ہو گئے؟ ڈونٹ گیٹ انٹو پرسنل باتیں سر. سر پرسنل کہاں سے ہو گئی؟ 62 اور 63 میں پرسنل کیا چیز ہے؟ میں صادق اور امین ہوں، میں بد کردار ہوں یا نہیں ہوں، تبھی تو میں الیکشن لڑوں گا. جو بد کردار آدمی ہے جس کے اوپر یہ جو ریمارکس آئے ہیں، یہ ججمنٹ آئے ہیں، یہ ججمنٹ آنے کے اوپر 62 اور 63 کہاں سے ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے اوپر افسوس پالیٹکس کے اوپر بات کریں، اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں، ڈونٹ ڈو مورل پولیسنگ. دیکھیں پی ٹی آئی کے دوستوں پہ مجھے افسوس ہے، ان کی بچگانہ خواہشیں، یہ خواہشوں کا پروگرام، اپنے خواہشوں کا پروگرام NA-246 میں بھی کرتے رہے ہیں. یہ خواہشوں کا پروگرام کرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. Now let علی زیدی speak for a second sir. علی زیدی بات کیجئے، پھر میرا ذرا کچھ دلائل کے اوپر ایک سوال ہے. جی دیکھیے مہر، میں بیچ میں بولنے کا آپ کو پتا ہے I don't speak in the middle، جس کو بولنا ہے بولیں. میں پہلے تو ذرا یہ ہاشمی صاحب، میں پہلے یہ کہہ دوں کہ ان کی پرسنلی، میں نے پہلے بھی ان کے دوسرے آصف حسنین صاحب آئے تھے، 2 دفعہ میں نے ان کے بارے میں بھی کہا، میں ان کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ ان کی حب الوطنی پہ تو شک نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس لیڈر کو، قائد کو، جو بھی یہ مانتے ہیں اس کو، الطاف حسین کو، جس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کے اندر سیاست کرتا رہا ہے، جو کہ طارق میر صاحب نے خود اپنے سٹیٹمنٹ میں اکتشاف کر لیا ہے میٹروپولیٹن پولیس کے آگے. یا تو وہ کوئی سی بھی شو میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ میٹروپولیٹن پولیس جھوٹ بولتی ہے، یا تو اگر وہ نہیں بولتے تو یا BBC کو سو کریں، یا کم از کم انڈیا ہی بول دے، کم از کم انڈیا ہی بول دے کہ بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے. سب چپ ہیں، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہے. اب آ جائیں بات کریں پالیٹکس کے اوپر. میں ایک اور میرے بھائی کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بات بتا دوں، یہ مینڈیٹ جو ہوتا ہے نا، یہ پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے پبلک کو سرو کرنے کا، پبلک سروس، عوام کا نوکر. یہ پبلک مینڈیٹ وہ ہوتا ہے، اوکے؟ یہ پبلک مینڈیٹ کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پبلک مینڈیٹ لے کے دنیا کے اندر قانون آسمان کے اندر ہر کرائم میں ملوث ہو جائے. ہٹلر نے 1933 کے اندر 288 سیٹیں لے کے وہ بھی پبلک مینڈیٹ لے گیا تھا. حسنی مبارک پبلک مینڈیٹ لیتا رہا. اس ملک میں ضیاء الحق نے بھی پبلک مینڈیٹ لے لیا، وہ پتہ نہیں پرچی کٹا کے، اور مشرف نے بھی ریفرنڈم میں پبلک مینڈیٹ لے لیا. یہ پبلک مینڈیٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کرمنل بن جائیں. پبلک مینڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے پبلک آپ سے چاہتی ہے کہ آپ ان کی ہیلپ دیم، سرو دیم، ان کے کام کریں. آپ نے کیا ہے؟ اگر وہ مصطفیٰ کمال کے 5 سال نکال دیں، وہ بیچارہ خود بھاگ گیا آپ کو چھوڑ کے، آپ نے دیا کیا بوری کے علاوہ اس شہر کو؟ کیا آپ اردو سپیکنگ مہاجروں کے اردو سپیکنگ جو میری آخری بات، اردو سپیکنگ کی پاور یہ تھی، یہ ہے قلم، یہ تھی اردو سپیکنگ مہاجر کی پاور، جو کہ پڑھا لکھا تھا، 95% لٹریسی ریٹ تھا. آج اردو سپیکنگ کو پستول پکڑا دیے. مہاجر میرے والدین بھی ہجرت کر کے آئے تھے، میں بھی مہاجر ہوں ایسے تو، لیکن میں اب کراچی میں رہتا ہوں، پاکستان کا حصہ ہے. اردو سپیکنگ سندھی ہوں، جیسے پشتو سپیکنگ بلوچ ہوتا ہے یا سرائکی سپیکنگ پنجابی ہوتا ہے. یہ مہاجر تو الطاف حسین صاحب ہیں جو لندن ہجرت کر کے چلے گئے 25 سال سے، وہاں کی سٹیزنشپ لے لیے. وہ اپنے آپ کو مہاجر بولتے ہیں تو لندن کے مہاجر ہیں، وہ یہاں کا ان سے کیا تعلق ہے؟ سر ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جو دلائل ابھی تک دیے ہیں ان سپورٹ آف قائد تحریک کی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کے بعد BBC کی وہ رپورٹ کہ جس کو نہیں چیلنج کیا جا رہا عدالتوں کے اندر، کیا بات ہے کہ وہاں بڑی خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے وہاں کی حکومت کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، لیکن ادھر بڑا بھرپور طریقے سے بات کی جاتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس، نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہم اپنے ریٹرک کی وجہ سے، اپنے بلند باغ داموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انف از انف، اور اب منطقین جان تک پہنچائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. مگر ریئلسٹکلی کیا ہو سکتا ہے؟ برطانیہ کا قانون کیا اجازت دیتا ہے؟ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ بھی ہیں. صوفی صاحب فرمائیے گا کہ حکومت پاکستان کی شکایت پر کیا کچھ ریئلسٹکلی ایکسپیکٹ کیا جائے کہ برطانیہ کی جانب سے کوئی کارروائی قائد تحریک کے خلاف ہوگی؟ دیکھیے مہر، اس میں جو قانون ہے اس کی بنیاد یہ ہے، چاہے وہ UK کا ڈومیسٹک لا ہو
जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी शहरी जो बरतानिया में होगा वो अगर कोई ऐसी तकरीर करता है, ऐसी बात करता है जिससे इंसाइटमेंट पैदा हो वायलेंस की आउटसाइड यूके, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन अमल में लाई जा सकती है। और यही बैनुल अक़वामी कानून भी है। जो डिस्टिंक्शन है वहाँ ये मेक करने वाली होती है कि क्या कोई तकरीर जो है वो इंसाइटमेंट या वायलेंस की तरफ लेके जा रही है, लोगों को उकसा रही है, क्या वायलेंट हो जाए। मगर कतक कलामी माफ सूफी साहब, आपको याद होगा पोस्ट 2013 इलेक्शंस का अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था ठोक दूंगा, आपको याद है, आई डोंट वांट टू रिपीट दो बोरियों की बातें हुई थी। ये तो खुला ये ना कहना मुझे अगर मेरे किसी कारकुन का भेजा घूम जाए तो कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तो ये तो डायरेक्ट इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस थी। तो वो केस बंद कर दिया बरतानिया ने, तो इस केस में कोई दम है? वो डिपेंड करता है कि उसकी बुनियाद क्या थी, उसको उन्होंने इंटरप्रेट कैसे किया वहाँ के प्रोसिक्यूटर्स ने। और अब जो टेक्स्ट इस वक्त है, जिस स्पीच का जो ज़ेर गौर है, वो मैंने मुकम्मल तो नहीं सुना, लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट हुआ है उसकी बुनियाद पर ही कहा जा सकता है। उसको जब वो बगौर उसका जायजा लेंगे और उसमें देखेंगे कि आप अगर इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस के लिए, चाहे वो आप आवाम के खिलाफ कर रहे हैं, किसी ग्रोह के खिलाफ कर रहे हैं या किसी रियासती इदारे के खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर वो काबिल दस्तंदाजी जिसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल हो जाता है। अच्छा। और इस पर चूंकि पाकिस्तान और यूके दोनों पर एक और इजाफी लीगल ऑब्लिगेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस की, और उसमें एक मखसूस रेजोल्यूशन इस पर है कि आप इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस नहीं करेंगे। और उसके बारे में दोनों ममालिक, और न सिर्फ यूके और पाकिस्तान बल्कि तमाम ममालिक कानून साजी करेंगे जिसमें आप इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा शख्स वायलेंट स्पीच। तो सर इन अ नटशेल, एक आम आदमी के लिए जो अभी देख रहा है, उसको ये बड़ी बड़ी कन्वेंशंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्ट और ये वो नहीं समझ आती। इन अ नटशेल, अगर रियासत पाकिस्तान चाहे तो कुछ हो सकता है, मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। Okay. दोनों रियासतों में से कोई रियासत चाहे तो हो सकता है, और उसमें इंसाइटमेंट यानी ललकारना, किसी को दावत देना, कुछ ऐसी तशद्दुद करने पे। बहुत बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफी साहब। मैं हाशमी से जरा से डायरेक्ट सवाल एक दो करूंगी, जरा मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। सर, आजकल महसूस ये हो रहा है कि कायदे तहरीक को बहुत अपनी मौत के लाले पड़े हैं, या कि मुझे उनको कुछ हो जाएगा। कभी कोई सोमालिया बना देते हैं कराची को, कभी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ये हो जाएगा, और अब रिसेंटली कह रहे हैं कि इन्हें कोई माफिया जो है वो कत्ल करने वाला है। सर जरा रोशनी डाल दीजिएगा, कौन सा माफिया कत्ल करना चाह रहा है कायदे तहरीक को? मैं अभी एक बात आई थी सामने, ये एफिलिएशन के हवाले से। देखिए, जिस डॉक्यूमेंट की मेरे दोस्त अली जैदी बात कर रहे थे ना, जिसको जो सोशल मीडिया में फ्लोट हुआ, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी ओनरशिप नहीं है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर इल्ज़ामात की सियासत, वो आपकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ ये हो जाए, मगर वो मतलब उसके लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए ना। आपकी ख्वाहिश का प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है कोई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा, और ये गुज़िश्ता 30 सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि कराची के बिलअमूम जो शहरी सिंध है, यहाँ के लोग अमूमी तौर पे इन मेजॉरिटी MQM को और अल्ताफ़ हुसैन भाई को वोट देते हैं, और एक रूहानी वाबस्तगी है अल्ताफ़ हुसैन भाई से, क़यादत के, क्योंकि फाउंडर लीडर हैं। अच्छा, अब सर फिर आप रेट्रिक में जा रहे हैं, डायरेक्ट बात कीजिए, मुझे बताइए कौन सा माफिया उनकी जान लेने को है? इसमें आपने देखा कि कराची में जब वो थे तो यहाँ पर 2-3 उन पे हमले हो चुके थे। अब माफिया में तो यहाँ पर अब नहीं है, अभी भी हो सकते हैं। वहां पर जब हमारे एक लीडर को, इमरान फारूक भाई को कत्ल किया जा सकता है, तो अल्ताफ हुसैन भाई तो फाउंडर लीडर हैं, तो उनके ऊपर तो कितने, मेरे ख्याल है कितने कॉन्स्पिरेसी चल रही होंगी उनको कत्ल करने के लिए, और इसमें कोई अच्छा सर, और फिर अगेन वंस अगेन सर मुख्तसरन, आपने देखा सर चारों सूबों की जमात, फेडरेशन की जमात, पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो भाई लगे, तो सर कोई बाहर नहीं निकला, चिड़िया ने पर नहीं मारा इस मुल्क में। तो आपको वाकई लगता है, अल्लाह ना करे खाक में मधान जिंदगी दे आपके कायद को अल्लाह ताला, अगर कुछ हो जाए सर, आपको वाकई लगता है कि गली कूचों में खून बहना शुरू हो जाएगा, या यू थिंक कि जरा ऐसी खुश हो रहे हैं? अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इस तरह का कत्लेआम हो, या केओस और या अनार्की की सूरत हाल हो, मगर इसमें कभी इम्कान इस बात का है कि अगर जानबूझकर इंजीनियर कर और सियासी गिद्धों को इस्तेमाल कर अल्ताफ हुसैन भाई के ख़िलाफ़ अगर साजिशों का जाल जिस तरह बिछाया जा रहा है, और इंटेंशनली कोई इस तरह की साजिश की जाती है, और आवाम को अगर ये बात वाज़े तौर पे जो कि अभी तक नज़र आ रही है, तो यकीनी तौर पे लोगों में गम गुस्सा पैदा होगा। लोगों का गम गुस्सा ही है बहुत बेहतर। लियाकत अली खान से लेके बीबी तक के मर्डर केसेस तो इस मुल्क में रिजॉल्व नहीं हुए, तो शायद ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हो जाए। गो के आई होप नथिंग लाइक दैट हैपेंस सर, डिस्क्लेमर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, बड़ा पर्टिनेंट एक सवाल इनकी जमात ने उठाया है कि आपको इनके बयानात तो चुभ रहे हैं,
اس کے اوپر تو آپ لوگ اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں, مگر ایک اور صاحب بھی تھے جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے, ان نے بھی بغاوت کا علم بلند کیا ہوا تھا, ان کی باتوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا؟ نہیں, ہم نے نظر انداز نہیں کیا. ہم نے ان کو یقینی طور پر ہمارے جو اپنے ذرائع تھے ہم نے اپنے ان تک بات پہنچائی, اور غالباً بس بات پہنچائی. انہوں نے بھی اپنی جو بات جو ہے ان کا اس کا انہوں نے تو کل یہ بھی سوری کہہ دیں گے تو پھر آپ چپ ہو جائیں گے. ملک چھوڑ سر کر اگر الطاف حسین بھی سوری کر دیتے ہیں, مداوا کر لیتے ہیں, تو پھر اٹس اوکے, یو لیو دا کیس بی. نہیں, الطاف حسین صاحب نے تو سوری کی معاف کی جگہ فیکٹری کھولی تھی نا, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ. کیونکہ کئی دفعہ پہلے مجھے بہت ان کی باتیں تلخ لگتی تھیں, اب آئی ٹیک اٹ وتھ اے بنچ آف سالٹ, کیونکہ ایوری ٹائم ہی سیز سم تھنگ ویری ویری ڈراسٹک, اور پھر وہ دوسرے دن انہوں نے معافی مانگی بھی ہوتی ہے اور بہت پیار محبت سے معافی مانگ لیتے ہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ختم ہو جانا چاہیے معاملہ. ہمیں دیکھیں ریحان بھائی, آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ساتھی ہیں کراچی کے, کم از کم آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو اتنی کہنے کی جسارت رکھیں کہ دیکھیں ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, ہم اس وقت یہ باتیں کرنے کا وقت بہت سارا ہے ہمارے پاس. جب حالت جنگ سے نکل آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے, کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے, نارتھ وزیرستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے, یہ ٹیررسٹ جو ہیں فلش آؤٹ ہو جائیں گے, پھر آپ اور ہم سیاست کر سکتے ہیں. لیکن یہ موقع جو ہے نا سیاست کرنے کا نہیں ہے کہ آپ وہی لوگ جو جانوں کی قربانی دے رہے ہیں انہی کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں, انہی کو آپ. سر آپ ویسے اتنا دل, اگر آپ اجازت دیں سر, فاروق ستار صاحب نے کہا کہ ہم کراچی آپریشن کے حامی تھے اور ہیں, تو سر اگر آپ باقی حامی ہیں تو اتنا دل گردہ آپ لگتے ہیں کہ اپنے قائد کو ریکویسٹ کر سکیں سر کہ ہم تو سارے ادھر حامی ہیں, تو اس طرح کے بیانات نہ دیں جس کے اوپر ہماری زندگی ذرا مشکل ہو جائے یا ہمیں دفاع کرنے میں مشکل ہو جائے. مہر ایسی بات نہیں ہے, ہم حامی تھے, ہم حامی ہیں, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپریشن غیر جانبدار ہوگا. مگر لیکن اگر آپ کے ٹرمز پہ ہوگا تو آپ نہیں, ہم ٹرمز پہ بات نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری صفوں کے اندر دہشت گرد ہے اس کو بھی گرفتار کریں آپ. میں یہ بات کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو ریمارکس تھے اس میں تو تمام جماعتوں کا تذکرہ تھا, تو آپ نے تمام جماعتوں کے خلاف تو آپریشن نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دکھوں کا مداوا ہو. تمام جماعت کس نے کہا ہے سر؟ سنی تحریک کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں سر, ادھر کاکے سے لے کے مرتضیٰ سے لے کے کون سے بڑے بیوروکریٹس اور بلو آئیڈ بوائز پیپلز پارٹی کے نہیں اٹھائے گئے. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ وکٹمائز ہو رہے ہیں سر. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی اور ایم کیو ایم کے 200 جو ہمارے جو لوگ قتل ہوئے ہیں, کہیں پر آپ نے یہ ریمارکس دیکھا کہ ایم کیو ایم کے کارکن کا یا پارلیمنٹیرین کے قاتل کو ہم نے گرفتار کیا؟ ایسا نہیں ہوا. میرے بھائی, اکارڈنگ ٹو آفیشیل ریکارڈ سنی تحریک کے سب سے زیادہ بندے پکڑے گئے ہیں. نہیں, اس کے بعد دہشت گردوں کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں, اب کل عدم تنظیموں کے اوپر اور مدارس کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور یہ جب تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ خوش ہیں, مگر اپنی طرف اگر توپ کا رخ ہوا تو تب مسئلہ ہے. میں اس کے اوپر نہیں کر رہا. میرے صفوں میں دہشت گرد ہے, آپ پکڑیں, ضرور پکڑیں, مگر آپ اس کو ایم کیو ایم سے منسوب بس پکڑیں سر, اگر آپ اجازت دیں. آپ ایم کیو ایم سے منسوب کرنا, اگر آپ اجازت دیں. میں علی زیدی صاحب, آخری کلمات سر, وقت ختم ہو چکا ہے. آپ صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں سر, ایک ایسے ملک میں جس میں عام شہری بھٹکتا رہتا ہے, ایف آئی آر نہیں کٹتی سر, آپ دیکھ رہے ہیں سر 24 گھنٹے کے اندر 25 30 35 ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں سر. کچھ دال میں کچھ کالا. ہر کراچی کے کل ہر تھانے میں ایک ایف آئی آر کٹے گی, اور پہلی انشاءاللہ میں آج رات کو کٹوں گا درخچہ تھانے میں. میں جا رہا ہوں آپ کے شو کے بعد سیدھا وہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا علی زیدی صاحب, اور آپ کا بھی ضیاء صاحب. ایم کیو ایم کی ایک انٹرسٹنگ پریس ریلیز بھی ہے, کیونکہ علی زیدی صاحب نے اپنے کارکنان کو ہدایت دے دی ہے, تو ایم کیو ایم کی پریس ریلیز جو ہیں ان کے ایم کیو ایم کے شعبہ اطلاعات کی طرف سے وہ اپنے کارکنان کو بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ جا کے خالی وائٹ پیپرز جو ہیں وہ تھانوں میں دے آئیں, کیونکہ اتنے پرچے کٹ رہے ہیں شاید پولیس کو ضرورت ہوگی. آن اے لائٹر نوٹ مے بی, بٹ نتھنگ فنی اباؤٹ اٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.